बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत मुबारका, और आज हम पढ़ेंगे उनकी इस्लाह की दावत। मुसलमान औरत के फ़राइज़ के बारे में फरमाते हैं, अहद नबवी में एक सहाबी ने अपनी लड़की की निकाह उसके पूछे बगैर किसी और से कर दिया। लड़की ने बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तिग़ासा किया। आपने बाप को बुलाकर चाहा कि निकाह फसख कर दिया जाए। लड़की ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब इस निकाह को कबूल किए लेती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमारी बहनों की ज़ाती हुकूक की तोज़ी की जाए। इसे सुनन नसाई ने रवायत किया है। अगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सियासत में आई तो वो इस अमल का सबूत है कि मुसलमान औरत के हुकूक का दायरा इतना तंग नहीं है जितना कि आम तौर पर समझा जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कवी दिल थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस्लाम के हादसे का हाल मालूम करके क्या कुछ सदमा न हुआ होगा, और मुसलमानों को इस अबतरी की हालत में देखकर उनको कितना दुख हुआ होगा, और ख़ुसूसन जब उनको नजर आया होगा कि इस गत्थी को सुलझाने वाला कोई दूसरा नहीं। वो फितरतन निहायत बुलंद हौसला, जरी और पुरदिल थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाज़त चाही थी कि वो जिहाद में शरीक हुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों का जिहाद हज है। इसे सही बुखारी ने हज निसा में रिवायत किया है। इससे पहले जब हिजाब का हुक्म न था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाज़ ग़ज़वात में शरीक रही हैं। एक रिवायत के मुताबिक वो ग़ज़वे बदर में भी गईं। जंग ओहद में जब मुसलमान खतरे की हालत में थे और बहादुरों के पांव उखड़ रहे थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पांचे चढ़ाए मुश्क कांधे पर लिए जख्मियों को दौड़ दौड़ कर पानी पिला रही थी। इसे सही बुखारी ने ग़ज़वे ओहद के जिक्र में रिवायत किया है। ग़ज़वे खंदक में जब मुसलमान महसूरी की हालत में थे, यानी कैदी हो चुके थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़नाना किला से निकलकर जंग की हालत देखती थीं। इसे मस्नद इब्ने हंबल ने रिवायत किया है। ये सही है कि औरत के तबी हालात फ़राइज़ इमामत के मुनाफी हैं, और ख़ुद इस्लाम ने इमाम के लिए जो ज़रूरी शराइत करार दिए हैं, इनसे ये जिन्स लतीफ़ कभी ओहदा बरान नहीं हो सकती। इसलिए वो इमामत जमहूर और खिलाफत इलाही के फ़राइज़ से सबकदोश हों। लेकिन इससे ये गलत इस्तिनाद नहीं करना चाहिए कि किसी मुसलमान औरत को किसी हालत में भी पब्लिक की सियासी और फौजी रहबरी जायज़ नहीं है, खुसूसन ऐसी हालत में जब सारी मिलत में फितनों और फसाद की आग भड़क रही हो और उसके ख्याल में मुसलमानों में कोई दूसरा इस फितने को बुझाने वाला ना हो। इमाम मालिक और इमाम तिबरी और एक और रिवायत में इमाम अबू हनीफा और बाज़ दूसरे इमामों के नज़दीक औरत को इमारत और कज़ा का ओहदा मिल सकता है। अस्मा और रिजाल में इसको दर्ज किया गया है। शिफा अदविया का हाल इसमें फरमा रहे हैं कि उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें इसको तमाम डिटेल के साथ दर्ज किया गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में बाजार का इंतज़ाम एक औरत के सुपुर्द किया था। इसे तिब्कात इब्ने साद में जुज़ निसा में दर्ज किया गया है। खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मुसलमान औरतों के मजमा में होती और नमाज का वक्त होता तो वो बीच में इमाम बनकर खड़ी होती थीं। एक बात याद रखिएगा कि लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, बीच में इमाम बनकर खड़ी होती थी, यानी औरत फ्रंट पे खड़ी होकर इमामत नहीं करवा सकती, लेकिन दरमियान में खड़ी होकर पढ़ा सकती है नमाज। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़ौज के साथ बसरा की सिमत रवानगी के बारे में जिक्र फरमाते हैं। बहरहाल ये हज का मौसम था। ऐलान के साथ हरमैन के सिर्फ 6000 आदमियों ने लब्बैक कहा। इब्ने आमिर और इब्ने मंबा अरब के 2 रईसों ने कई लाख दिरहम और सवारी के ऊंट मुहैया किए।
فوج کی روانگی کی سمت متعین کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیام گاہ پر مشورہ کا جلسہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ چونکہ سبائی اور عام باغی مدینہ ہی میں ہیں، اس لیے ادھر رخ کیا جائے۔ غالباً اگر ایسا ہوتا تو عجب نہیں کہ واقعے کی صورت دوسری ہوتی، لیکن ایک مختصر مباحثہ کے بعد بصرہ کی جانب پیش قدمی مناسب سمجھی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اور عام مسلمانوں نے دور تک مشایت کی، لوگ ساتھ چلتے جاتے اور روتے جاتے تھے کہ اسلام پر کیا دردناک وقت آیا ہے کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، اور مادر اسلام اپنے بچوں کی محبت میں حریم خلوت سے نکلتی ہیں۔ بنو امیہ کا مادہ فاسد بنی امیہ کے نوجوانوں کو فتنہ پردازی کے لیے اس سے بہتر موقع کیا ہاتھ آ سکتا تھا۔ اب تک وہ بھاگ بھاگ کر مکہ کے حرم میں پناہ رہے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ اس دعوت کے ساتھ ہی یہ فاسد عنصر بھی تمام تر اس سے منظم ہو گیا۔ راہ میں اور بہت سے لوگ یہ سن کر مادر اسلام اس فوج کے عسکر ہے نہایت جوش و خروش سے شریک ہوتے چلے گئے کہ منزل کے ختم پر 3000 کی جمعیت ہو گئی۔ بنو امیہ کا اصل مقصد اصلاح کی دعوت کو کامیاب کرنا نہ تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات میں اضافہ کرنا تھا۔ ادھر یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک تیسری قوت نشوونما پا رہی ہے، جو ممکن ہے ان کی دوسری حریف بن جائے۔ فوج میں مخفی سازشوں کا جال پھیلانا شروع کیا۔ چونکہ اس فوج میں متعدد ارباب ادان تھے، اس لیے سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوا کہ کامیابی کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس شورش کو دبا دیا، تو دوسرے فتنے نے سر اٹھایا کہ خلافت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، ان میں سے نماز کی امامت کا مستحق کون ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹوں کی ایک ایک دن کی باری مقرر کر دی۔ نہر حواب اور ایک پیشن گوئی۔ راہ میں حواب کا تالاب آیا، کتوں نے اس سے بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اللہ جانے تم میں سے کس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ اس پیشن گوئی کا یاد آنا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی واپسی کا عزم کر لیا۔ کئی دن تک قافلہ یہیں رکا رہا۔ بالآخر گاؤں سے 50 آدمیوں نے شہادت دی کہ یہ حواب نہیں ہے۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کا حال سن کر بصرہ کے ارادے سے مدینے سے چل پڑے تھے۔ لوگوں نے غول کیا کہ چلو بڑھو، پیچھے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آ رہا ہے۔ قافلے نے ایک جھوٹا سا انہوں نے افواہ اڑا دی۔ قافلے نے جلدی جلدی آگے قدم بڑھایا۔ یہ طبری وغیرہ تاریخ کی کتابوں کی روایت ہے، اسے مسند ابن حنبل نے روایت کیا ہے۔ اس میں ایک یہ واقعہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بتصریح مذکور ہے۔ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں آپ کو۔ جب حواب آیا تو کتوں کے بھونکنے کی آواز میں نے سنی۔ میں نے کہا اب تو میں اپنے آپ کو واپسی ہونے والی سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ہم لوگوں سے فرمایا تھا کہ تم میں سے کس پر حواب کے کتے بھونکیں گے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم واپس جاؤ گی، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے سب سے لوگوں میں صلح کرا دے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ کے ہمراہیوں میں سے کسی نے کہا بلکہ آپ آگے بڑھیں کہ مسلمان آپ کو دیکھیں تو اللہ ان کے درمیان صلح کرا دے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں احادیث مسند میں اسماعیل بن خالد کے واسطہ سے قیس بن ابی حازم سے مروی ہیں۔ قیس کو اکثر محدثین نے ثقہ اور ثبت کہا ہے، لیکن بعضوں نے ان پر تنقید بھی کی ہے اور ان کو ضعیف اور منقطع روایہ کہا ہے، ساقط الحدیث بھی کہا ہے۔ اور ان کی حواب والی اس روایت کی صحت میں کلام کیا ہے؟ تہذیب و تہذیب میں دیکھیے۔ ان روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس پیش قدمی اور جماعت بندی سے اصلاح اور صلح کے سوا کچھ اور مقصود نہ تھا۔ مسلمان کوفہ کی کیفیت۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بصرہ کے بعد عرب کا سب سے بڑا شہر کوفہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے امیر تھے۔ دونوں طرف کے
وکلا اپنے اپنے فریق کی حقیقت کا ثبوت دے رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو سمجھا اور اپنے عام اثر اور خطبوں کے ذریعے سے لوگوں کو گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی ہدایت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے رئیسوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ دیکھیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس قدر وہ بولڈ ہو کر یعنی اپنے غم کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اور جہاں جہاں مسلمان امت پر مشکلات آ رہی ہیں تو کہیں پہ خط و کتابت کے ذریعے سے، کہیں پہ تیمارداری کے ذریعے سے، کہیں پر مجالس قائم کر کے وہاں پہ فیصلے کروا کر، اور یعنی کسی طریقے سے اپنی امت کو یکجہتی کی طرف لانے اور ان کو وبال اور فتنے سے بچانے کی کس قدر کوششیں کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں شرکت کی اور دعوت کی غرض سے پیچھے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں موجودہ واقعات پر تقریر کی، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سب صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ اس کے باوجود تم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو یا نہیں۔ یہ تقریر مؤثر ثابت ہوئی اور کئی ہزار مسلمان ان کے ہم آواز ہو گئے، تاہم عام لوگوں کو پس و پیش رہا کہ ایک طرف ام المومنین اور حرم کے پیغمبر اور دوسری طرف نبی کا ابن عم اور داماد، ان دونوں میں سے کس کا ساتھ دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے قریب پہنچ کر واقعے کی اطلاع کے لیے چند اشخاص کو بصرہ روانہ کیا۔ شہر کے عرب سرداروں کے نام خطوط لکھے۔ بصرہ پہنچ کر بعض رئیسوں کے گھر گئیں۔ قبیلے کے ایک سردار آمادہ نہ تھے، اس کو خود جا کر سمجھایا۔ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اپنی ماں کی بات نہ مانوں۔ دیکھ لیجئے ان باتوں سے ہمیں کیا چیز ثبوت ملتی ہے کہ جہاں فتنے کا اپنی فیملیز میں، اب یہاں تو جہاد کا اور اس کا مقام تھا، لیکن کم از کم ہم اپنے خاندانوں کو تو سنبھال سکتی ہیں۔ ہمارے لیے کتنی بہترین مثال ہے یہ بات کہ جہاں فتنہ ہے خاندان میں اور فیملی والوں کے درمیان، اپنی اولادوں کے درمیان یا اپنے اہل و عیال کے درمیان، تو وہاں پہ ہم صلح صفائی کے لیے جا بھی سکتے ہیں اور ان کو آمادہ بھی کر سکتے ہیں صلح صفائی کے لیے۔ باقی عمل کی ذات جو ہے اوپر بیٹھی، عمل دینے والی ذات، وہ تو رب العالمین ہے۔ بہرحال ہمیں صلح صفائی کے لیے اور صلہ رحمی کے لیے ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو گامزن رکھنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں بصرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عثمان بن حنیف بصرہ کے والی تھے۔ انہوں نے عمران اور ابو الاسود کو تحقیق کے حال کے لیے بھیجا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور والی کی طرف سے آمد کا سبب دریافت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں حسب ذیل تقریر کی۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، میرے رتبے کے اشخاص کسی بات کو چھپا کر گھر سے نہیں نکل سکتے، اور نہ کوئی ماں اصل حقیقت اپنے بیٹوں سے چھپا سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قبائل کے آوارہ گردوں نے مدینہ پر حملہ کیا جو کہ حرم محترم تھا، اور وہاں فتنے برپا کیے اور فتنہ پروازوں کو پناہ دیے رکھا۔ اس بنا پر وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ علاوہ بری انہوں نے بے گناہ خلیفہ اسلام کو قتل کیا، معصوم خون کو حلال جان کر بہایا، جس مال کا لینا ان کو جائز نہ تھا اس کو لوٹا، حرم محترم نبی کی بے عزتی کی، ماہ مقدس کی توہین کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ ذوالجلال میں شہید ہوئے تھے۔ لوگوں کی آبرو ریزی کی، مسلمانوں کو بے گناہ مار پیٹ کی، اور ان لوگوں کے گھروں میں زبردستی اتر پڑے جو ان کے رکھنے کے روادار نہ تھے، نقصان دے رہے، نفع رساں نہیں۔ نیک دل مسلمان کو نہ ان سے بچنے کی قدرت ہے اور نہ ان سے مامون ہے۔ میں مسلمانوں کو لے کر اس لیے نکلی ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ عام مسلمانوں کو جن کو میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں ان سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ کن کن جرائم کے مرتکب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی سرگوشی میں زیادہ فوائد نہیں، لیکن یہ کہ یہ خیرات یا عام نیکی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرائیں۔ ہم اصلاح کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں جس کا اللہ اور رسول نے ہر چھوٹے بڑے اور زن و مرد کو حکم دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد جس کی نیکی پر ہم تمہیں آمادہ کر رہے ہیں اور جس کی برائی سے تمہیں روکنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں اشخاص یہاں سے اٹھ کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے
رخصت ہوتے وقت پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان میں سے ایک کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ابو الاسود، دیکھنا تمہارا نفس تم کو دوزخ کی طرف نہ لے چلے۔ پھر یہ آیت پڑھی، کونوا اقوامین للہ شہداء بالقسط۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ کے کام کے لیے آمادہ سرگرم رہو اور انصاف کے گواہ بنو۔ والی بصرہ کی ناعاقبت اندیشی اور مسجد میں تقریریں۔ اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ وفد کے ایک ممبر عمران نے جنگ سے کنارہ کشی کر لی اور بصرہ کے والی کو بھی یہی مشورہ دیا کہ لیکن وہ باز نہ آیا۔ جمعے کا دن آیا تو اس نے ایک شخص کو پہلے سے تیار کر کے مسجد میں بٹھا دیا کہ جب لوگ جمع ہو چکیں گے تو یہ تقریر کرنا، حاضرین، میرا نام قیس ہے، یہ لوگ جو باہر پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں اور تم سے اعانت کے خواستگار ہیں، اگر ظالموں سے بھاگ آئے ہیں اور تم سے امن کے طالب ہیں تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ مکہ سے آئے ہیں جہاں پر پرند تک کوئی چھو نہیں سکتا، اور اگر یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ یعنی اس طرح سمجھ کر آئے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا انتقام لیں تو ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں ہیں۔ میری بات مانو، یہ جہاں سے آئے ہیں وہیں انہیں واپس کر دو۔ خطیب کا مغالطہ آمیز منطقی استدلال پر اپنا کام کر چکا تھا کہ دفعتاً ایک اور زبان آور جو ہے صف سے نکل کر گویا ہوا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہم ہیں؟ نہیں، یہ لوگ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا میں اور وہ ہماری اعانت اور ہمدردی حاصل کریں۔ اگر یہ سچ ہے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ وہ اپنے گھر سے باہر کر دیے گئے ہیں تو یا شہر کی آبادی، کون ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے؟ یہ تقریر خطابت اور بلاغت کے اصول کی بنا پر پہلے سے کم نہ ثابت ہوئی۔ مجمع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقریر، ادھر مجمع میں یہ تقریریں ہو رہی تھیں کہ ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اپنے طرفداروں کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ اول حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں کو مخاطب کر کے تقریریں کی۔ ان تقریروں نے مخالفت اور موافقت کا تلاطم برپا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت پرجلال آواز میں گویا ہوئیں۔ حمد و نعت کے بعد ان کی تقریر کے الفاظ یہ ہیں۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو اپنی بیان کیا وہ تقریر بیان ہوتی ہے۔ لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اعتراض کیا کرتے تھے، ان کے عہدیداروں کی برائیاں بیان کرتے تھے، مدینہ آ کر ہم سے صلاح مشورہ پوچھتے تھے، ہم ان کو صلاح آتشی کے متعلق جو رائے دیتے تھے وہ سمجھتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ان کو جو شکایتیں تھیں ان پر جب غور کرتے تھے تو ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے گناہ، پرہیزگار، راست گفتار اور شور و گل کرنے والوں کو گنہگار، غدار اور دروغگو پاتے تھے۔ ان کے دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ تھا۔ ان کی تعداد جب بڑھ گئی تو بے قصور اور بلا سبب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گئے اور جس خون کا بہانا جائز نہ تھا اس کو بہایا، جس مال کا لینا درست نہ تھا اس کو لوٹا، جس سرزمین کا احترام ان پر فرض تھا اس کی بے حرمتی کی۔ ہاں ہوشیار، وہ کام جو اب کرنا ہے، جس کے خلاف کرنا نازیبا ہے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور کلام الہی کے احکام کا مضبوطی سے اجرا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ یہ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران بیان فرمائی۔ کیا ان کو نہیں دیکھتے جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا کہ کتاب الہی کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کریں، پھر یہ حال ہے کہ ان کا ایک فرقہ اعراضانہ ان سے منحرف ہوتا ہے۔ بعض کتابوں میں اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب ایک اور تقریر منسوب ہے جو زور دریان اور اسلوب بلاغت میں اس سے بہت زیادہ بلند ہے، اور یہ خطبہ ابن عبدالبر نے عقل فرید کی باب الخطیب جو ہے اس میں ذکر کیا ہے اس کو۔ شاہ ولی صاحب نے ازالتاً اور خفا کے بیچ میں اس کو مقدم کیا ہے اور اس کے ایک ٹکڑے کا حوالہ دیا احمد ابن ابی طاہر نے کہ بلاغت النساء میں اس تقریر کو نقل کریں۔ لوگوں، خاموش خاموش، اس لفظ کا سننا تھا
کہ ہر طرف ایسا سناٹا معلوم ہوتا تھا کہ گویا منہ میں زبانیں کٹ کر رہ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلسلے تقریر کو آگے بڑھایا اور فرمایا، تم پر میرا مادری حق ہے اور مجھے نصیحت کی عزت حاصل ہے۔ مجھے اس کے سوا جو اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہیں، کوئی الزام نہیں دے سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر سر رکھے ہوئے وفات پائی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیویوں میں سے ہوں۔ اللہ نے مجھے دوسروں سے ہر طرح محفوظ رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی ایک کماری بیوی تھی اور میری ذات سے مومن و منافق میں تمیز ہوئی۔ واقع افق کی طرف اشارہ کیا، اور میرے ہی سبب سے تم پر اللہ نے تیمم کا حکم صادر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے امی عائشہ کو، یہ ان تمام معجزات کا ذکر ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ تمام احکامات جو تھے وہ صادر ہوئے۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ میرا باپ دنیا میں تیسرا مسلمان ہے اور غار ہرا میں 2 کا دوسرا تھا، یعنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلا شخص تھا جو صدیق کے لقب سے مخاطب ہوا۔ اس کے ہم معنی مختصر خطبہ معجم طبرانی میں بھی روایت ہے اور حسن میں بھی مذکور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو اس سے خوش ہو کر اور اس کو خلافت کا طوق پہنایا، اور اس کے بعد جب مذہب اسلام کی رسی پلٹنے ڈولنے یعنی ہلنے ڈولنے لگی تو میرا ہی باپ تھا جس نے اس کے دونوں سرے تھام لیے، جس نے نفاق کی باغ روک دی، جس نے ارتداد کا سرچشمہ خشک کر دیا، جس نے یہودیوں کی آتش افروزی سرد کی۔ ہم اس وقت آنکھیں بند کیے غزر و فتنہ کی منتظر تھے، اور شور و غل جو تھا وہ پرگوش برآواز تھا۔ اس نے شگاف کو برابر کیا، بیکار کو درست کیا، گرنے والوں کو سنبھالا، دلوں کی مدفون بیماریوں کو دور کیا جو پانی سے سیراب ہو چکی تھیں، انہیں تھان کر اپنے ٹھکانوں تک پہنچا دیا، جو پیاسے تھے ان کو گھاٹ پر لے آیا، اور جو ایک بار پانی پی چکے تھے انہیں دوبارہ پلایا۔ جب وہ نفاق کا سر کچل چکا اور اہل شرک کے لیے لڑائی کی آگ مشتعل کر چکا تو تمہارے سامان کی گٹھری کو ڈوری سے باندھ چکا تو اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ وہ اپنے بعد ایک ایسے شخص کو اپنا جانشین بنا گیا جس کی طرف اگر جھکتے تو محافظ بن جاتے۔ گمراہی سے اس قدر دور جتنی دور مدینہ کی دونوں پہاڑیاں، اس فکرے کا ترجمہ مشکوک ہے، دشمنوں کی گوشمالی اور جاہلوں سے درگزر کرتا، اسلام کی نصرت میں راتوں کو جاگا کرتا تھا۔ یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر شروع ہو گیا کہ اپنے پیش رو کے قدم بقدم چلا، فتنہ و فساد کے شیرازے کو درہم برہم کیا۔ اس نے قرآن میں جو کچھ تھا اس کی ایک چول بٹھا دی۔ ہاں، میں لوگوں کے سوال کا نشانہ بن گئی ہوں کہ کیونکہ فوج لے کر نکلی ہوں۔ میرا مقصد اس سے گناہ کی تلاش اور فتنہ کی جستجو نہیں ہے جس کو پامال کرنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں سچائی اور انصاف کے ساتھ اتمام حجت اور تنبیہ کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل کرے اور اس کا جانشین پیغمبروں کی جانشینی کے ساتھ تم پر مقرر کر دے۔ یہ تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ لوگ ہمتن گوش تھے، لیکن تقریر کا ایک ایک حرف دشمنوں کے دلوں پر بھی تیر کی طرح بن کے بے واسط ہو گیا اور بے اختیار بول اٹھے، اللہ کی قسم سچ فرماتی ہیں۔ اور اپنی صف سے نکل کر اصلاح طلب فوج کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ جو بدگمان تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا، دوسروں نے ان کا جواب دیا۔ اب فریقین میں سوالات و جوابات شروع ہو گئے اور آخر بڑھتے بڑھتے معاملہ طول پکڑا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جماعت کو واپسی کا حکم دیا۔ والی بصرہ کی طرفداروں میں جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقریر سن کر اپنی رائے بدل دی تھی، وہ بھی اپنی جماعت کو چھوڑ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر گاہ میں چلے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، یہیں تک تھا سیرت عائشہ کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب عورتوں کو خاص کر
اپنے اہل و عیال کی جو مائیں ہیں ہمیں اپنی اولادوں کو اپنے اہل و عیال کو اسی طرح جو ہے اللہ کی راہ میں ترغیب دینی چاہیے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں امی عائشہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اتنی بردباری کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی کا، اللہ کی مدد لیتے ہوئے اتنی بہادری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ان تمام حالات کا سامنا کرتی ہیں، تو وہاں پہ اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے کہ ان کی بات میں کتنا تاثر ہوتا ہے. اس سے زیادہ الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک میں اس سے آگے کریں گے ٹاپک کو انشاءاللہ تعالی. ابھی ہمارے کچھ مراحل جو ہیں وہ جہاد کے بارے میں باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویک میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.